नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 23 सूरह स्वाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 41 वज़्कुर। अब यहाँ पे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो जाता है। पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अब यहाँ पे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात शुरू हो जाती है, जो आयत नंबर 41 से लेके 43 तक है। वज़्कुर, और जिक्र कर, ये और याद कर, अब्दना, हमारे बंदे, अय्यूबा, अय्यूब को, इस, जब, नादा, निदा, उसने पुकारा, रब्बाहू, अपने रब को, इन्नी, कि मैं, मस्सानिया, मस, छूना, टच करना, मुराद पहुंचाई मुझे, अशैतानु, शैतान ने, बिनुस्बिन, नुस्ब कहते हैं तकलीफ, दुख, मुसीबत, व अजाब, और ईजा, अजाब। पा मुहावरा देख लें। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है। आयत नंबर 41। उरकुस, 42। उरकुस, उरकुस होता है तू लात मार या तू जमीन में मार, बी रिजली का, रिजल अपने पाँव, हाजा ये, मुख्तसलुन, मुख्तसलुन गुसल से लफ्ज है, चश्मा, नहाने की चीज, जगह, वो चीज जिससे गुसल किया जाए। तो मुख्तसलुन, नहाने को, बारिदुन, बारिद ठंडा, बर्द से जैसे निकला ना लफ्ज बर्द, ठंडा, व शराबुन, और पीने को। बा मुहावरा देखते हैं। हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा और पीने को शीरीन। आयत नंबर 43। वहबना, और हबना, हमने अता किया, लहू, उसको, अहलहू, उसके अहले खाना, व मिसलहुम, और उसके बराबर, माहुम, उनके साथ, रहमतन, रहमत, मिन्ना, हमारी तरफ से, व जिक्रा, और नसीहत, ली उलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। पा मुहावरा देखते हैं। हमने इनको अहलो अयाल और इनके साथ उनके बराबर और बख्शे, ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। अब आप यहाँ पे देखें कि हर मुसलमान के अकीदे में ये बात शामिल है और उसके ईमान बिल गैब का एक जुज है कि दुख हो, सुख हो, खुशी हो, परेशानी हो, बुराई हो, भलाई हो, ये सब कुछ अल्लाह की मशीयत के तहत होता है। लेकिन इस मशीयत का इन्हिसार भी बाद दफा इंसान के अपने कसूर, ये शैतानी वसावस से किसी न किसी दर्जे में जरूर होता है। और कुरान की स्टडी से हमें बात पता चलती है कि जिन अमूर पे कोई पहलू शर, ईजा, तकलीफ का या किसी सही मकसद के फौत हो जाने को हो, तो इनको अल्लाह के मुकर्रब बंदे अदब के नुक्ता नजर और तवाज़ो की खातिर कभी अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते। यानी कि कभी कोई बुराई, कोई चीज उनको पहुंचे, वो इसे कभी अल्लाह को मंसूब नहीं करते, बल्कि इसे अपने नफ्स या शैतान की तरफ मंसूब करते हैं। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मर्ज को अपनी तरफ मंसूब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ योशा बिन नून ने मछली के समुंदर में चले जाने की बात को शैतान की तरफ मंसूब किया। और इसी तरह इधर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीमारी और तकलीफ को शैतान की तरफ मंसूब किया। और इसका मतलब ये हो सकता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील बीमारी और तकलीफ की वजह से अल्लाह ताला की सही तौर पे इबादत गुजारी से कासिर थे, तो इस कसूर का बाइस शैतानी वसावस को करार दे रहे थे। अब यहाँ पे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया आ जाता है, जो हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसको मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा कर देती हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, आपके दौरे नबूवत की जो तयीन की जा सकती है वो ये है कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाने तकरीबन 1500 कबल मसीह मबूस हुए थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। और आपका सबर इंतहाई मशहूर है।
اور وہ کیوں ہے اس کی چھوٹی سی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت خوشحالی کا دور تھا، مال کی تمام اقسام تھی، اولاد، بیویاں، جائیداد، ہر چیز وافر مقدار میں تھی، اور آپ کثرت اموال اور اراضی میں مشہور تھے، اور اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح سے آزمایا، آپ کی جو آزمائش آئی ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اور آپ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ اور اس آزمائش کے دور میں آپ نے صبر اور استقامت کا بہترین مظاہرہ کیا۔ اور صحیح روایات میں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 سال اور کچھ لوگ کہتے ہیں 18 سال تک آپ بیمار، یعنی کہ آزمائش کا دور رہا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکوہ شکایت کا نام نہیں تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا انتہائی صابر، قناعت پسند، خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی بات یاد کرا رہا ہے، اور صرف کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں طویل مدت سے بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام اس صبر کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے، اور رحمت باری جو تھی وہ جوش میں آئی، اور آپ کا یہی بے مطالبہ دعا یوں مقبول ہوئی کہ اللہ نے اس مقام پہ ایک چشمہ رواں کر دیا، اور آپ کو صرف یہی حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو۔ پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا، جس کا پانی میٹھا، ٹھنڈا، شفا بخش اور جلدی امراض کو، یعنی کہ اسکن ڈیزیز کو دور کرنے والا تھا۔ آپ نے اس میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیتے رہے، آپ کی اسکن ڈیزیز اور آپ کی جو بیماری تھی اور اسے غسل کرنے سے اور پانی پینے سے جلد ہی دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا مال، دولت اور آل اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے عطا فرمائی تھی اس سے دگنی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل۔ اور عبادت گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تنگی اور تنگ دستی کے دور میں بھی صبر سے کام لے کے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ کا عبادت گزار بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے۔ اور ان کے بارے میں تو ایک بڑی خوبصورت زبردست بات ہے کہ جب ان کے پاس بے انتہا، جب آزمائش کے پیک پر تھے، جب بہت بیماری کی بھی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ پہلے میرے پاس مال دولت ان کو سنبھالنے میں، حکومت سنبھالنے میں شاید میں اس طرح میں اللہ آپ کی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں تیری اور ہول ہارٹیڈلی میں عبادت کر سکتا ہوں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ تو یہاں پہ اس وجہ سے ان کا جو صبر تھا انتہائی مشہور ہے کہ آپ نے انتہائی آزمائش میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور ہمارے لیے عملی پوائنٹ یہی ہے کہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں فیوریبل کنڈیشنز میں تو سبھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ شکریہ، انفیوریبل کنڈیشنز میں جو آپ کا ریاکشن ہوتا ہے وہ اٹ از مور نوٹڈ۔ ویسے تو ہر چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، آپ شکوہ شکایت پہ اتر جاتے ہیں یا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ آپ کی جو بیویاں بچے آپ کی بیماری میں آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے وہ واپس آ کے اللہ نے مزید اولاد بھی عطا فرمائی، اور یہ بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے عطا فرمایا، اولاد بھی، مال بھی، دولت بھی۔ اور جس معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، جنہیں آپ اپنے کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے، لیکن اے پروردگار میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ یہ بخاری میں آتا ہے۔ اور حضرت ایوب کا جو صبر کی نصیحت یہ ہے کہ ہر ایماندار اور صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے ساتھ سارے مل کے الحمدللہ کہہ دیں، 3 دفعہ الحمدللہ کہہ لیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نوازشات، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں اور گواہی بن جائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ ہماری اوقات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ہر حال میں شکر ادا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام سے جو سبق سیکھا وہ ہے صبر کا، ہر حالات میں، چاہے کنڈیشنز فیوریبل ہیں یا انفیوریبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں جیسے یہاں پہ بتایا کہ ہر بری چیز کو شیطان کے ساتھ ذرا جیسے منسوب کر دیا جاتا ہے،
کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا، جب ہم سے کوئی فقیر کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اللہ دے گا، تو یہ بھی جو ہمارے بزرگان دین ہے وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ دے آپ نہیں رہے اور آپ اللہ کو درمیان میں لے کر آ رہے ہیں، آپ کسی اور طریقے سے اس کو آپ ٹال دیں، لیکن اللہ کا نام کیوں لا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی جب حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری آئی یا جب انہوں نے آیا تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک چشمہ شفا نکالا اور پھر آپ کو بالکل تندرست کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، اگر ہم عقل مند ہیں تو ہم اس ایک واقعے سے بہت سے جو ہے سبق ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جو بات ہے کہ آزمائش کا سلسلہ کتنا بھی لمبا ہو جائے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مایوسی جو ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے، always remember that۔ جب آپ مایوس ہونے لگے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر شیطان کا غلبہ ہونے والا ہے، تو اسی وقت ذکر اذکار کریں اور اس مایوسی سے باہر نکل آئیں۔ آیت نمبر 44، وَخُذْ اور لے، بیادی کا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اپنے ہاتھ میں، دغسن، دغسن جھاڑو، اس کو آپ جو ہے انڈر لائن کر لیں اس کو بھی، اس لفظ کو، دغسن کہتے ہیں جھاڑو کو، فدرب ضرب لگانا، پھر مار، بھی ساتھ اس کے، ولا اور نہ، تہنس، تہنس جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں قسم کو، اور نہ قسم توڑ، انا بے شک، وجدناہ اور ہم نے پایا اس کو، صابرا، صابر، نعم العبد بہت اچھا عبد، بندہ۔ تو یہ آپ کی کوالٹی، ایک آپ کو ٹائٹل دیا گیا نعم العبد، یہ ان کو نام دیا گیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو، کتنے اچھے بندے ہیں، انہو بے شک وہ، اواب رجوع کرنے والا تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام میں، حضرت سلیمان علیہ السلام میں اور اب حضرت ایوب علیہ السلام میں ایک جو مشترکہ شفت دیکھی کہ یہ نعم العبد اور انہو اواب تھے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اب کہتے ہیں آیت نمبر، یہ بھی بڑی مزے کی ایک واقعہ ہے، آیت نمبر 44 میں کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے ناراض ہو کے قسم کھا لی کہ میں تمہیں اتنے کوڑے ماروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو طویل بیماری تھی، جیسے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ مور لیس 13 ایئرز ہیں، کچھ اسکالرس نے 18 کہہ دیا، کچھ نے 12 کہہ دیا، کہتے ہیں کہ اس دوران آپ کی سب بیویاں اور اولاد آپ کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، کیونکہ تنگ دستی بھی تھی، بیماری بھی تھی، آپ کے پاس صرف ایک بیوی تھی جس نے آپ کا ساتھ دیا، اور اس بیوی نے بھی ایک دن کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہوتی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام تو بیوی کی اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور کہنے لگے جب میں تندرست ہوں گا تو تمہاری اس ناشکری کی بات کی پاداش میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب تو ظاہر بات ہے کہ ہر دکھ درد میں آپ کی شریک بیوی سے اگر کوئی ایسی بات نکل بھی گئی ہو تو وہ اتنی قصوروار نہ تھی، کیونکہ وہ اوور ورک تھی۔ یہ باتیں آج کل کے بھی جو ہسبینڈ بیوی کا ریلیشن ہے اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت ایک عملی پوائنٹ ہے کہ سم ٹائم ایک عورت جیسے تھوڑی سی ایموشنل زیادہ ہوتی ہے، کبھی بدتمیزی ہسبینڈ کے سامنے کر جاتی ہے یا کوئی ہو جاتی ہے، تو یہ بات سمجھنے کی بات ہوتی ہے جو کہ ایک تو اس کی فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ اپنے وہ پیریڈز کے سائیکل میں تھی یا اوور ورکڈ ہو کے فرسٹریشن بہت تھی، تو یا اس کے ہارمونز گڑبڑ ہوئے تھے، کوئی ایسی بات کہہ جاتی ہے، تو یہاں پہ ہسبینڈز کو بھی کہا گیا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ریلیکس کریں اور ان کی اس چھوٹی کمی کوتاہی کو نظر انداز کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت ہوا جو تھی ان کے پسلی سے بنی تھی، تو وہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو پسلی کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے اسی طرح اس کو ٹیکٹ فلی اس کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کوئی بات نکل گئی، اب ایسی نہیں تھی ان کو 100 لکڑیاں ماری جاتی، اب یہ تو صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں تدبیر بتائی کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، اس سے بس ایک معمولی سی ضرب لگاؤ اور اس طرح اپنی قسم پوری کر لو، اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہوگی اور اس وفادار بیوی پہ اللہ کی مہربانی کا تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ تو بہرحال
یہاں پہ جو ہے ایک جو ہمیں پوائنٹ نکلتا ہے کہ جو ہیلا کرنا جائز ہے، یعنی کہ یہاں پہ بات آ جاتی ہے، جیسے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، تو جب انہوں نے بھی اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو سوتیلے بھائیوں کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھنے کے لیے جو پیالہ ان کے اس میں ڈال دیا تھا، ان کی زنبیل میں ڈال دیا تھا، ان کے سامان میں ڈال دیا تھا، پھر سعید بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ یعنی کہ سید راوی کے باپ ایک ناقص الخلقت بیمار شخص کو پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ وہ محلے کی لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی ایک بڑی ٹہنی پکڑ کر جس میں 100 چھوٹی ٹہنیاں ہوں اور ایک مرتبہ اس کو مارو، اور یہ ہیلا آپ نے اس لیے اختیار کیا کہ وہ 100 درے کھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا، اور اس صورت میں اس کا مر جانا یقینی امر تھا۔ تو ایسے ہیلے جن سے شرعی حکمت یا مقصد فوت ہو رہا ہو، تو ایسے ہیلے قطعاً جائز بلکہ حرام ہے، ناجائز ہیں، جیسے زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے ہیلا بنانا کہ بھی سال پورا ہونے کے بعد کچھ مال کا حصہ کسی کو ہبہ دے دینا کہ بھی میرے پاس تو سال تک تو اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا تھا کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، یعنی کہ یہ ہیلے یہ تو فراڈ ہوتے ہیں۔ یا کسی عورت کو جبرن اپنے نکاح میں لانے کے لیے عدالت میں جھوٹی شہادتیں بھگتا کر اپنے حق میں فیصلہ لے لیا جائے، تو بہرحال یہ والے ہیلے جو ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں ان کو یہ ناجائز ہوتے ہیں، اور جو جائز ہوتے ہیں یہ جو ہم نے یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 45، وَذْكُرْنَا اور ذکر کرو، عبادنا ہمارے بندوں، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب کو، اول الایدی، ید وہی جیسے کہتے ہیں نا ہاتھوں سے کہتے ہیں نا مین پاور، تو قوت والے ہیں، والابصار اور بصارت سے، اور صاحب نظر۔ تو با محاورہ آیت نمبر 45، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔ اب یہ تینوں پیغمبر جن کے یہاں پہ اس آیت میں 45 میں نام ہے، اپنی پوری قوت سے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور اپنے آپ کو نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچاتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہر سو بکھری ہوئی آیات میں، نشانیوں میں، اللہ کے احکامات میں جو تھے اس میں اسی کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، بصیرت حاصل کرتے تھے، حقیقت شناس تھے، اندھوں کی طرح نہیں چلتے تھے، بلکہ اپنی آنکھیں کھول کے علم معرفت کی روشنی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھتے تھے۔ تو یہاں پہ ان تین رسولوں کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے، ان کی خاص بتائی جا رہی ہے کوالٹی کہ وہ کیا تھے، قوت والے تھے اور صاحب نظر تھے۔ آیت نمبر 46، انا بے شک اخلصناہم، خالص، امتیاز، چنا، ہم نے چنا ان کو بھی خالص ساتن، ساتھ خالص، ذکرہ یاد، الدار گھر کی، با محاورہ آیت نمبر 46، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، یعنی کہ آخرت کی یاد رکھنا ہی وہ نسخہ کیمیا ہے، یاد رکھ لیں، جو انسان کو اللہ کا برگزیدہ بنا دیتا ہے، اور ان برگزیدہ ہستیوں نے اس دنیا کو بس ایک مسافر خانے کی طرح سمجھا، اور آخرت کا گھر ہی ہمیشہ ان کا جو تھا پوائنٹ آف ویو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آخرت کی نظر، اللہ تعالیٰ یہ بصارت کی نظر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نظر آخرت پر تھی، وہ کہتے ہیں نا آخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آیت نمبر 47، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، عندنا ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ، مستفین چنے ہوئے، مصطفیٰ سے ہے برگزیدہ، منتخب لوگ، پسند کیے ہوئے لوگ، الاخیار، اخیار بہت نیک لوگ، اخیار خیر سے لفظ نکلا ہے، تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اب قوت والے تھے، یعنی کہ بڑے باعمل تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، معصیت سے بچنے کی زبردست طاقت رکھتے تھے، دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی، صاحب نظر تھے،
حقیقت شناس تھے، دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، حق اور باطل میں تمیز کرتے تھے، اور ان کی خاص صفت کی بنا پہ انہیں ممتاز کیا گیا تھا جو آیت نمبر 46 میں ہے، اور وہ صفت آخرت کے گھر کی یاد تھی۔ وہ خود بھی آخرت کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دلاتے تھے۔ ان کے اندر دنیا طلبی، دنیا پرستی کا شائبہ بھی نہیں تھا، اور وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے اور یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ایک گزرگاہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتی ہے آیت نمبر 48۔ اب ایک نیا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، وَذْکُر، اور یاد کر، اسماعیل والیسع، اور الیسع، وذوالکفل، اور ذوالکفل، وکل، اور سب، من الاخیار، کیا تھے؟ نیک لوگ تھے۔ اب یہاں نیک لوگوں کی لسٹ شروع ہو رہی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور پیچھے ہم نے جو 3 نبیوں کے نام پڑھے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اب یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اچھا با محاورہ دیکھتے ہیں کہ اور اسماعیل اور الیس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب کون تھے؟ نیک لوگ تھے۔ حضرت اسماعیل تو معروف ہیں، ان کا ذکر قرآن میں بہت جگہ آتا ہے، لیکن جو الیسع ہے یہ سیدنا الیاس کے نائب اور خلیفہ تھے، یعنی کہ حضرت الیاس کے خلیفہ تھے، اور ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پہ جا کے حضرت یوسف سے جا ملتا ہے، اور بعد میں آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی تھی، اور آپ کا حلقہ تبلیغ شام کا علاقہ تھا، اور ذوالکفل ان کے خلیفہ کا لقب ہے، نام نہیں، اور ذوالکفل کا معنی ہے صاحب نصیب۔ آپ کا نام بشیر ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ الجسا کے خلیفہ تھے، اور بعد میں نبی ہوئے۔ شام کا علاقہ ہی آپ کا تبلیغ کا مرکز رہا۔ امال کا جو تھی امال کا جو شاہ وقت تھا، بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا۔ آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اور حکومت آپ کے سپرد کی، جس کے نتیجے میں شام کے علاقے میں پھر ایک دفعہ اسلام خوب پھیلا۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ سب بہترین لوگ تھے۔ قرآن نے ان انبیاء کا اور بھی بہت سے مقامات پہ ذکر فرمایا، اور ہر مقام پہ قرآن نے انبیاء کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ بڑے اولو العزم انبیاء تھے۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 49، ہاذا، یہ، ذکر، نصیحت، وَإِنَّا، اور بے شک، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، لحسن مآب، البتہ عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یہ نصیحت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ آیت نمبر 50، جنتی، باغ، عدن، ہمیشہ رہنے کا، عدن ہوتا ہے ہمیشہ رہنے کا، مفتحاتن، مفتح فاتحہ ہوتا ہے نا، کھلے ہوئے، سورہ فاتحہ بھی ہے نا، کھلے ہوئے، کھلے ہوں گے، لہم، ان کے لیے، الابواب، دروازے۔ با محاورہ آیت نمبر 50، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 51، متقین، اس میں دیکھیں اردو کا لفظ تاف کے، تقیہ لگائے ہوں گے، فیہا، ان میں، یدعون دعا، ندا، طلب کریں گے، فیہا، ان میں، بفاقہات، فاقہات، میوے، پھل، کثیرت، بہت سے، وشراب، اور شراب۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 51، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے۔ شراب یہاں پہ پینے کے مشروب کو کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے 52، وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس، قاصرات الطرفی، نیچی نگاہ رکھنے والی، اطراب، ہم عمر، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ہاذا، یہ، ما، توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے۔ تو با محاورہ ہے، یہ وہ چیزیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا یہاں پہ بیان، جنت کی نعمتوں کا بیان یہاں پہ کیا گیا ہے، جنت عدن کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی، یعنی کہ جنت بھی اور جنت عدن۔ اب یہاں اہل جنت کیا ہوں گے کہ اب یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ
اللہ کے انعامات صرف نبیوں اور پیغمبروں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ کے ڈر سے زندگی گزارتے ہیں ان کو اچھا ٹھکانہ ملے گا، بلکہ ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات میں بھی فرق ہوگا، یعنی کہ ہر ایک کا اپنا اپنا عمل کے حساب سے درجہ ہوگا۔ اور جنت کے کھلے ہوئے دروازے ہیں، یعنی کہ اہل جنت بلا روک ٹوک اپنے گھروں میں آ جا سکیں گے۔ اور دروازے کے کھلے رہنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے، جیسے ہر وقت ڈور اوپن ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دروازے بند ہوں مگر جیسے ہی اہل جنت گزرنا چاہیں گے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹکلی سینسز لگے ہوں گے کہ جیسے وہ دیکھیں گے کہ یہ دروازوں میں ان میں سے گزرنے والوں کی کوالٹیز جنتی لوگوں کی ہیں تو آٹومیٹکلی کھل جائیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ جب اہل جنت گزرنا چاہیں گے تو فرشتے فوراً دروازے کھول دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔